बुलेटिन के आगाज में आपको सबसे पहले आम खबर से आगाह करें। अब बात करें महंगाई के हवाले से। महंगाई के कारोबार जारी, मेहनत कशों के लिए चूल्हा जलाना हुआ दुश्वार। एलपीजी की कीमत में 60 रुपए फी किलो इजाफा। महंगाई से तंग रिक्शा यूनियन ने एहतजाज के लिए कमर कस ली। सड़कों पर निकले का ऐलान। ओहदेदारान का कहना था कि हुकूमत ने कीमतें कंट्रोल ना की तो कल दमादम मस्त कलंदर होगा। वसीम शहजाद की रिपोर्ट में लिखिए। डॉलर और पेट्रोल के बाद एलपीजी भी महंगी। 60 रुपए इजाफे के बाद नई कीमत 264 रुपए फी किलो हो गई। रक्षा यूनियन ने एलपीजी की कीमतों में बड़े इजाफे के खिलाफ 1 फरवरी से एहतजाज का ऐलान कर दिया। दुकानदारों को बुला के रेट का तयन हो जाए ताकि दुकानदार गवर्नमेंट के रेट पे बेचे और कंपनी भी उनको सस्ता दे। अगर ये काम अमल में ना लाया गया तो इंशाल्लाह 1 फरवरी दोपहर 11 बजे अजीज होटल चौक को हम बंद करेंगे और तमाम ट्रांसपोर्टर हमारे साथ हैं। 703 रुपए इजाफे के बाद घरेलू सिलेंडर 3115, जबकि 2706 रुपए इजाफे के बाद कमर्शियल सिलेंडर 11,984 रुपए का हो गया। रक्षा ड्राइवरों का कहना था कि सवारी इजाफी किराया देने के लिए तैयार नहीं। घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। गैस महंगी होने से सवारी जनाब किराया नहीं देती, जिसके बाद हम सवारी और हमारे में तकरार होता है। बाद में शाम को जब हम गैस करवाते हैं तो 1 रुपया नहीं होता। जब हम कमा के आते हैं तो सारे पैसे हमारे पेट्रोल और गैस में चले जाते हैं। शाम को जो हम 500 रुपया लेके जाते थे, अब शाम को हम 150-200 लेके जा रहे हैं। अब 150-200 में हम कैसे घर चलाएं? मुल्तान में एलपीजी की कीमत बढ़ने पर रक्षा ड्राइवरों का सबर जवाब दे गया। कहा, अगर हुकूमत ने 24 घंटे में कीमतें कंट्रोल ना की तो कल सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर इब्राहिम खान के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। अब आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। बहावलपुर से दीगर शहरों को जाने वाली कोचेस के किरायों में 20% का इजाफा कर दिया गया है। किराए बढ़ने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ताहिर जोया की रिपोर्ट में देखिए। मुसाफिरों के लिए बुरी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी कमर कस ली। बहावलपुर से दीगर शहरों को जाने वाली कोचेस के किरायों में 20% इजाफा कर दिया। बहावलपुर से लाहौर के लिए किराया 1350 से बढ़कर 1550 कर दिया गया, जबकि रावलपिंडी का किराया 2200 से 2400, मुल्तान 350 से 450 और बहावलपुर से फैसलाबाद 1200 से 1350 रुपए हो गया। इसी तरह बहावलपुर से भावलनगर 5 से 600, रहीम यार खान 700 से 800 और बहावलपुर से कराची 2500 रुपए से बढ़कर 3000 रुपए कर दिया गया। भैया लाहौर का बढ़ गया है 250 रुपए और पिंडी का 200 रुपये। तकरीबन हर शहर का 200-300 रुपये किराया बढ़ गया। अब गरीब आदमी तो सफर कर ही नहीं सकता। मुसाफिरों का कहना था कि अब एक शहर से दूसरे शहर जाना मुश्किल हो गया है। हुकूमत तेल की कीमतों में कमी करे। ये नहीं हो गई है, गरीब आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता। हर चीज महंगी हो गई है। सफर कितना मुश्किल हो गया? सफर भी बहुत मुश्किल हो गया, किराया अफोर्ड नहीं कर सकता। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि किरायों में इजाफे के साथ उनका कारोबार मुतासिर हुआ है, जबकि मुसाफिरों के साथ बहस व तकरार मामूल बन गया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। आटा बहरान से मुल्तान के बासी बेहद परेशान। शहर ओलिया में सरकारी आटे का हसूल मुश्किल तर हो गया। घंटा घर चौक पर खरीदारों की लंबी कतारें। शहरी कामकाज छोड़कर दिन पर लाइनों में खवार होने लगे। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्तानियों की मुश्किलात कम न हो सकी। सस्ते आटे का हसूल घुटन मरहला बन गया। घंटा घर चौक पर सुबह से लगी लंबी कतारें, शहरी खार होने लगे। शहरियों का कहना था कि वो अपना काम काज छोड़कर सरकारी आटा लेने के लिए दिन भर लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। खड़ा होना पड़ता है। आप दिहाड़ी छोड़ के आए हैं, सुबह का कभी उधर कभी इधर। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि ऐसा रिफ करे कि जो हर जगह जिस इलाके का मेंबर है वहाँ से आटा लेना चाहिए। अब हम 2 नंबर गेट हसनाबाद से आए हैं। शहरियों का कहना था कि महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है, जबकि घंटों लाइनों में लगने के बावजूद भी आटा नहीं मिलता। महंगाई थी नहीं पे एक नहीं अट्टा गिनाना ने बई नहीं छुट्टी थी वेंदे। मेहरबानी करो, अट्टा सस्ता करो, गरीब आदमी बंदे हैं। महंगाई थी कि ऐसा मुजफ्फर गाड़े चट्टा कह नहीं। हम कसूर ये है कि अवाम फिर इन्हें वोट दे देती है। हमारे घर में गली में कोई आता है, जी आपको हम ये काम करवा देंगे। अवाम कहती है चलो ठीक है जी, इसने ये काम करा के देना है, ठीक है जी। लोग अपने गली अपना मफाद देखते हैं, मुल्क का कोई नहीं सोचता। परेशान हाल शहरी हलकों ने अरबाब इख्तियार से सस्ते आटे की बिला तातीली फराहमी यकीनी बनाने के लिए मुतालबा किया है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। अब आपको बताएं, डॉलर की ऊंची उड़ान। मोबाइल फोन के ताजिर और गाहक परेशान। कहते हैं मोबाइल की कीमतें बढ़ने से उनके कारोबार ठप हो गए।
اب اخراجات پورے کرنے کے لیے جان کے لالے پڑے ہیں۔ دانیال اقبال کی رپورٹ میں دیکھیے۔ ڈالر کی اونچی اڑان سے موبائل فون کے تاجر پریشان۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ ڈالر دن بدن مہنگا ہو رہا ہے، جس سے ان کے کاروبار بیٹھ گئے ہیں۔ کسٹمر ہمارے پاس آتے ہیں یعنی کہ 30-40 ہزار روپے کا سمجھ کے، تو یہاں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فون 50 ہزار کا ہو گیا۔ تو ڈالر کے ریٹ بڑھنے کی وجہ سے کسٹمر آ نہیں رہا اور ہمارا جو کاروبار ہے وہ دن بدن ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ ڈالر کی قدر میں بے پناہ اضافے کے باعث پاکستان کو معاشی بحران کا سامنا ہے۔ موبائل فون کی قیمتیں بڑھنے سے شہریوں کی مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں۔ 40 سے 45 ہزار روپے میں ملنے والا موبائل فون اب 60 ہزار روپے میں مل رہا ہے۔ گاہکوں کا کہنا تھا کہ زیادہ قیمتوں کی وجہ سے وہ موبائل فون خریدے بغیر ہی لوٹ جاتے ہیں۔ جو بجٹ بنا کے آتے ہیں یہاں آ کے ٹرائی کریں تو ریٹ کچھ اور ملتے ہیں۔ اب 2 دن بعد یا 3 دن بعد آپ بجٹ بنا کے آئیں، ڈے بائی ڈے مارکیٹ انکریز ہوتی ہے، اس بجٹ پہ ہمیں ریٹ نہیں ملتا، اور آج کل کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں بجٹ بنانا بھی بہت مشکل ہوا ہے۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ موبائل فون کی فروخت میں کمی نقصان کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ کیمرہ مین عرفان اسلم کے ساتھ دانیال اقبال، روہی، ملتان۔ نیپرا کا بجلی صارفین کو ریلیف دینے کا بڑا فیصلہ۔ نیپرا نے بجلی 2 روپے 31 پیسے سستی کرنے کی منظوری دے دی۔ کمی کا اطلاق لائف صارفین کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ شہریوں کا کہنا ہے بجلی 2 روپے کم کر کے ہمارے اوپر کون سا کوئی احسان کیا جا رہا ہے۔ اس ملک میں غریب کو نہ تو آٹا، گھی اور نہ ہی چینی دستیاب ہے۔ ملتان سے رپورٹ کر رہے ہیں رانا بلال۔ نیپرا کا بجلی صارفین کو ریلیف دینے کا بڑا فیصلہ۔ نیپرا کی طرف سے بجلی 2 روپے 31 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی منظوری۔ اس مد میں بجلی صارفین کو 18 ارب 70 کروڑ روپے کا ریلیف ملے گا۔ اس کا اطلاق فروری کے بلوں میں ہوگا۔ شہریوں کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ حکومت نے 2 روپے بجلی سستی کر کے ہمارے اوپر کون سا احسان کر دیا ہے۔ 2 روپے 31 پیسے بجلی سستی کر کے کون سا ہم پہ آسان کیا ہے؟ بجلی کے بل آپ دیکھیں گے اس میں بجلی کے یونٹ کم ہوتے ہیں، ٹیکسز زیادہ ہوتے ہیں۔ 2 روپے یونٹ بجلی سستی ہوگی، جو ٹیکسز لگ جائیں گے وہ 100-200 روپے ٹیکس بڑھا دیں گے ہمارے۔ اس کے علاوہ پیٹرول انہوں نے اتنا مہنگا کر دیا ہے، ہر چیز مہنگی ہے، روٹی کھانا مشکل ہے، آٹا لینے چاہو ہمارے ملک میں آٹا نہیں مل رہا، جبکہ پورے افریقہ سے زیادہ گندم پاکستان میں پیدا ہوتی ہے، مگر ہمارے اپنے ملک میں گندم نہیں ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ 35 روپے کا پیٹرول بم گرا کر 2 روپے بجلی سستی کرنا عوام کے ساتھ مذاق ہے۔ اس ملک میں غریب کو نہ تو آٹا، گھی اور نہ ہی چینی ملتی ہے۔ عوام کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے یہ۔ دیکھیں اگر بجلی سستی کیا، جو پیٹرول کا بم ہم پہ گرا دیا ہے، اب پیٹرول بڑھنے کی وجہ سے ہر پروڈکٹ کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، ہر چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، چینی کا ریٹ بڑھ گیا، اب گھی ہماری پرچیزنگ سے زیادہ ہو چکا ہے، نہ آٹا خرید سکتے ہیں عوام، جو ہم سیلری پرسن بندے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پیٹرول، گھی، آٹا، چینی سمیت دیگر اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بھی کم کی جائیں۔ کیمرہ مین طلحہ کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ میاں والی ضلع انتظامیہ کی نااہلی یا غفلت۔ گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول وتا خیل کے سامنے گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ علاقے بھر کی گندگی اور کچرا اسکول کے سامنے ڈالا جانے لگا۔ رپورٹ کر رہے ہیں اختر مجاز۔ میاں والی میں صفائی کے ناقص انتظامات۔ گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول وتا خیل کے سامنے گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ تعفن کے باعث سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ بچوں کے لیے تعلیم جاری رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ گندگی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ سڑک پر بھی ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ جہاں سے گزرتے ہیں تو بہت زیادہ گندگی جو روڈ کے اوپر تک آ گئی ہے اور یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو پرسنلی ریکویسٹ کریں گے ہائر اتھارٹی سے کہ کائنڈلی ان چیزوں کو دیکھیں جو کہ بیماریوں کا سبب بن رہی ہیں چیزیں اور ڈفرینٹ مسائل ہیں لوگوں کو، تو اس کو جلدی سے جلدی کوپ اپ کریں تاکہ چیزوں کو جو ہے وہ سمرائز کیا جائے۔ قریبی دکاندار کہتے ہیں کہ گندگی پر مچھروں اور مکھیوں کی بہتات رہتی ہے، جس کی وجہ سے علاقے میں وبائی امراض پھیلنے لگے ہیں۔ بھائی اتنے کل جان دا مچھر ہے، مکھی ہوندی ہے، سارا دن تنگ کیتی رکھیندی ہے، گدبو آندی ہے، بکریاں اس وقت ہی پئیاں موئیاں ڈھیریاں دتے اساں رکھی ہیں، لیکن انہاں دے باوجود بیماری والا مال اتنے پیا ہوندا ہے، صفائی نہیں تھی۔ شہریوں نے اسکول کے سامنے صفائی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ اب آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں۔ صادق آباد میں راؤ ٹاؤن میں گھر سے مرد اور خاتون کی لاشیں برآمد۔ پولیس کا کہنا تھا دونوں افراد کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ خاتون 3 بچوں کی ماں تھی، دوسرے شخص کی شناخت نہیں ہو سکی۔ خاتون کے خاوند نے 15 پر پولیس کو واقعے کی اطلاع دی۔ تھانہ صدر پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں صادق آباد سے خبر ہے، راؤ ٹاؤن میں گھر سے مرد اور خاتون کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ پولیس کا کہنا تھا دونوں افراد کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔
خاتون 3 بچوں کی ماں تھی، دوسرے شخص کی شناخت نہ ہو سکی۔ خاتون کے خاوند نے 15 پر پولیس کو واقعے کی اطلاع دی۔ تھانہ صدر پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ پارٹی قیادت نے مسلم لیگ نون کی تنظیم نو کے لیے کمر کس لی۔ مریم نواز شریف کا دورہ جنوبی پنجاب شیڈیول۔ پارٹی کے سینئر نائب صدر 5 فروری کو فاطمہ جناح ٹاؤن ملتان میں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گی۔ جنید انور کی رپورٹ میں دیکھیے۔ مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت نے پارٹی کی تنظیم نو کے لیے دوروں کا اعلان کر دیا۔ مریم نواز 5 فروری کو ملتان میں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گی۔ ٹکٹ ہولڈر عامر منظور انصاری کا کہنا تھا کہ وہ مریم نواز کا بھرپور استقبال کریں گے۔ ہر صوبائی اسمبلی کے امیدوار کو 500 افراد لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پی پی 215 سے 2000 افراد کا قافلہ لے کر جائیں گے۔ سینئر قیادت کے دورے سے ملتان میں پارٹی متحرک ہوگی۔ 500 آدمی فی جو ہے نا حلقے میں سے ایم پی اے کے سے لے جانے ہیں انشاءاللہ، لیکن ہم نے انشاءاللہ اس کی تیاری بڑے اچھے طریقے سے کرنی ہے، کیونکہ بی بی ملتان آ رہی ہے، اس کا ویلکم کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے حلقے سے انشاءاللہ 2000 افراد لے کر جلسہ گاہ جائیں گے۔ ڈویژنل انفارمیشن سیکرٹری مسلم لیگ نون سعد خورشید کانجو کا کہنا تھا کہ مریم نواز 6 فروری کو ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات کریں گی۔ 5 تاریخ کو انشاءاللہ وہ ملتان تشریف لائیں گی اور یہاں پر آ کر وہ ہمارا ڈویژنل کنونشن ہوگا، جس میں ہمارے یونین کونسل کے سطح کے جو ہمارے لوگ ہیں وہ سارے اس میں شریک ہوں گے، اور اس کے بعد پھر 6 تاریخ کو دوبارہ ایک جتنے ہمارے ممبرز ہیں جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ان حوالے سے ایک میٹنگ ہوگی۔ تو یہ 2 پروگرام ہیں جو ہمارے ڈویژن کے پریزیڈنٹ ہیں ان کا عبدالرحمان کانجو صاحب ان کے ذمہ لگ گیا ہے۔ رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ ورکر کنونشن سے پارٹی متحرک ہوگی۔ ڈویژنل صدر عبدالرحمان کانجو تمام انتظامات کے انچارج مقرر۔ کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ میاں والی میں ہیپاٹائٹس کا مرض تیزی سے پھیلنے لگا۔ ڈسٹرکٹ فوکل پرسن ڈاکٹر ہارون طاہر کہتے ہیں کہ محکمہ صحت اس حوالے سے متحرک ہے۔ شہریوں کو موذی مرض سے بچانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں میاں والی میں ہیپاٹائٹس کا مرض تیزی سے پھیلنے لگا۔ ڈسٹرکٹ فوکل پرسن ڈاکٹر ہارون طاہر کہتے ہیں محکمہ صحت اس حوالے سے متحرک ہو گئے۔ میاں والی میں تیزی سے پھیلتے ہیپاٹائٹس کی روک تھام کے لیے محکمہ صحت متحرک۔ ڈسٹرکٹ فوکل پرسن ڈاکٹر ہارون طاہر کہتے ہیں شہریوں کو یرکان جیسے موذی مرض سے بچانے کے لیے محکمہ صحت تمام تر اقدامات اٹھا رہا ہے۔ تمام ہیپاٹائٹس سینٹرز پر مفت ادویات اور اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ ہیپاٹائٹس کے خاتمے کے لیے جدید سرنج کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی ایک پورا ملک کا ایک پرابلم ہے، اور پنجاب کے اندر ایک پروگرام چلایا گیا جس کے تحت ہیپاٹائٹس بی اور سی کی اسکریننگ بھی کی جاتی ہے، اور پورے ضلع کے اندر ہم فری آف کاسٹ میڈیسن بھی دے رہے ہیں اور فری آف کاسٹ ہمارے ٹیسٹ بھی کیے جا رہے ہیں، اور فل کورس ہمارا فری آف کاسٹ ہے پورے ضلع کے اندر۔ بیسیکلی یہ استعمال شدہ جتنی بھی سرنجیں ہیں وہ پہلے نمبر پہ ہے ہیپاٹائٹس بی اور سی پھیلاؤ کے لیے، دوسرے نمبر پہ ہمارے حجام، باربر اور بیوٹی پارلرز، وہاں پہ جو بلیڈز دوبارہ استعمال کیے جاتے ہیں تو اس ہیپاٹائٹس بی اور سی کے پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ڈسٹرکٹ فوکل پرسن کا کہنا تھا کہ ڈی ایچ کے ہسپتال میاں والی، ٹی ایچ کے ہسپتال پیپلا، عیسیٰ خیل اور کمر مشانی میں سینٹر قائم ہے۔ تحصیل عیسیٰ خیل میں ہیپاٹائٹس بی جبکہ تحصیل میاں والی اور پیپلا میں ہیپاٹائٹس سی کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بیسیکلی یہ استعمال شدہ جتنی بھی سرنجیں ہیں وہ پہلے نمبر پہ ہے ہیپاٹائٹس بی اور سی پھیلاؤ کے لیے، دوسرے نمبر پہ ہمارے حجام، باربر اور بیوٹی پارلرز، وہاں پہ جو بلیڈز دوبارہ استعمال کیے جاتے ہیں تو اس ہیپاٹائٹس بی اور سی کے پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو روکنے کے لیے حکومت پنجاب نے ایسی سرنجز تیار کی ہیں جو دوبارہ ایک دفعہ استعمال ہو جائیں تو دوبارہ وہ کسی طریقے سے بھی استعمال نہیں کی جا سکتی ہیں۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی بیسیکلی کالا یرکان ہوتا ہے۔ ہمارے پیپلا عیسیٰ خیل تحصیل سائٹ پہ ہیپاٹائٹس بی زیادہ ہے، اور میاں والی اور پیپلا والی سائٹ پہ ہیپاٹائٹس سی کا رجحان زیادہ ہے۔ ڈاکٹر ہارون طاہر کا مزید کہنا تھا کہ حجام حضرات کو ٹریننگ کروا دی گئی ہے، احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ ڈیرہ غازی خان کے سردار فتح محمد خان بزدار انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ڈاکٹرز نرسز کی تعیناتی کر دی گئی۔ میڈیکل کالج ٹی جی خان میں ڈاکٹرز میں آرڈرز تقسیم کرنے کی تقریب سجائی گئی۔ سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ساؤتھ پنجاب غلام اصغر شاہد نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں عاشر اشفاق۔
ڈیرہ غازی خان کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، سردار فتح محمد خان بوزدار انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو فنکشنل کرنے کے لیے اقدامات کا آغاز۔ سردار فتح محمد خان بوزدار انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ڈاکٹرز اور نرسز کی تعیناتی کر دی گئی۔ ڈی جی خان میڈیکل کالج میں نئے ڈاکٹرز اور نرسز کو آرڈرز دینے کے لیے تقریب سجائی گئی۔ سیکرٹری ہیلتھ غلام اصغر شاہد نے ڈاکٹرز نرسز میں آرڈرز تقسیم کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام بھرتیاں میرٹ پر کی گئی ہیں۔ سردار فتح محمد خان بوزدار انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے، وہ حکومت کے ماشاءاللہ مکمل ہونے کے مراحل میں، آخری مراحل میں ہے۔ وہ واپڈا کے کنیکشن کے ان شاء اللہ ودن 1 ویک اور سو وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو آج ہم نے ڈاکٹرز کو، نرسز کو جو ہم نے ریکروٹ کیے تھے، ہم نے 100% میرٹ پر ریکروٹ کیے ہیں، ان کو آج ہم نے آرڈرز دیے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا جو ادارہ ہے، جو کہ بہت ہی اہم ادارہ ہے، دل کا ہسپتال ہے، یہ انشاءاللہ بہت جلد فنکشنل ہو جائے گا۔ پرنسپل میڈیکل کالج ڈاکٹر محمد آصف قریشی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ کارڈیالوجی کے لیے 281 سیٹیں منظور ہو چکی ہیں، جبکہ 178 سیٹیں منظوری کے مراحل میں ہیں۔ جلد سینئر ڈاکٹرز کی تعیناتی بھی کر دی جائے گی۔ ہمارے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی سیکرٹری ہیلتھ احمد جاوید قاضی صاحب کی اور ہمارے سیکرٹری ساؤتھ پنجاب غلام صغیر صاحب کی اس میں بھرپور کاوشیں ہیں، جس کی وجہ سے ہماری 281 سیٹیں ہیں جو ہیں تمام سٹاف کی وہ اپروو ہو چکی ہیں، اور 178 یعنی 178 سیٹیں ابھی اپروول کے مراحل میں ہیں۔ تو انشاءاللہ ٹوٹل 459 سیٹس ہماری سٹاف کی یہاں پہ منظور ہو جائیں گی۔ تقریب میں ایم ایس ٹیچنگ ہسپتال ڈاکٹر نجیب سمیت میڈیکل کالج کے پروفیسرز اور سینئر ڈاکٹرز بھی شریک تھے۔ کیمرہ مین وقار الحسن کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔